पैसा तो बेनतहा हो सकता है, इनसे ज्यादा कमा लेते हो पाकिस्तान, लेकिन उसमें ना इज्जत होती है, ना सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ना अपनायत होती है। वो सेकंड दर्जे के शहरी होते हैं वहां पर। काय की एडमी पावर है, उस एडमी पावर को यूज करते हुए हम लोगों को बिजली नहीं फराहम कर सकते, हम काय की एडमी पावर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चैलेंज टाइम टीवी। नाज़रीन, मुल्क में हो शरबत तक बढ़ती हुई महंगाई के सबब हर खास वाम सख्त इज़्तिराबी कैफियत का शिकार है। इस ज़मीन में आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नेशनल असम्बली के उम्मीदवार जनाब इकबाल अहमद खान। आइए आपसे मिलाते हैं और उनसे जानते हैं कि इन मामलात को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब खान साहब। वालेकुम सलाम महबूब साहब। खान साहब, IMF के मुआहदों के सबब मुल्क भर में महंगाई का ग्राफ होशरबा सतह तक बढ़ चुका है और आम आदमी की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। अगर ये सिलसिला बतदरीज चलता रहा तो हम किस तरफ जा रहे हैं और अंजाम क्या होगा? महबूब साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इजहार ख्याल का मौका दिया और मामलात जो चल रहे हैं उसके बारे में मैं तफसीली तौर पर आपसे मुत्तफिक भी हूँ और बताना भी चाह रहा हूँ। हालात कुछ इस तरह से हैं कि हमें कुछ पस मंज़र में जाना पड़ेगा इन तमाम बातों के, और देखना ये पड़ेगा कि क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क था जो तरक्की पजीर ममालिक के साथ उनकी इमदाद करके उनको अपने पैरों पे खड़ा होने में मदद देता था। और अब सूरत हाल ये हो गई है कि हम उन्हीं से इमदाद मांगने पर मजबूर हो गए हैं। गुजारिश ये है कि हमारे मुल्क में 4 मौसम हैं और 4 खूबसूरत मौसम हैं। रकबा हमारे पास इस कदर वसी है और हमारे पास अनाज इस कदर वाफर और तमाम मदनियात से भरा मुल्क है। मिसाल के तौर पर इस वक्त ज़खायर सोने के मौजूद हैं, पेट्रोल हमारे पास मौजूद है, उसके अलावा तांबा और सिल्वर के ज़खायर हमारे पास मौजूद हैं, कोयला की कानें हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी कोयले की कानें हैं। इसी तरह नमक हमारे पास एक ऐसी नमक की कानें हैं जो दुनिया की दूसरी बड़ी यानी ये कानें मौजूद हैं, जिसमें हम करते क्या है कि हम उसका नमक निकाल कर अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान को देते हैं, जो वो रिफाइंड करके दूसरी दुनिया को हमसे ज्यादा पैसे लेकर के सेल कर रहा है और अपने मुल्क को स्टेबल कर रहा है। हमारा अपना मुल्क क्या वजह है इतनी मादनियात से माला माल होने के बावजूद ना हमें तेल निकालने दिया जाता है। अभी कुछ अरसा पहले ही बल्कि जरदारी साहब ने एक मुआहदा किया था ईरान के साथ, जिससे हमारी गैस पाइपलाइन वर्किंग में आ जाती तो हमें गैस इतने कम निर्खों में मैसर होती इस मुल्क को, सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए और दूसरे लीडरों ने, ताकि ये कोई भी शख्स पाकिस्तान का, कोई भी लीडर पाकिस्तान का ऐसा कारनामा अंजाम ना दे दे कि जिससे अवाम का भला हो जाए। ऐसी पॉलिसियां जब आप बनाएंगे तो फिर मुल्क का यही हाल होगा। आज पेट्रोल देखें किस भाव में मिल रहा है इस कौम को, कितनी बड़ी ज्यादती है। हमारे पड़ोसी के मुल्कों में 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत नहीं है लीटर की, और हम साथ बैठे हुए हैं 310 रुपए में मुहैया कर रहे हैं, 311 रुपए में मुहैया कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि अगर इसी तरीके से इस मुल्क को चलाना है और इसको पनपने नहीं दिया जाएगा हमारी जमहूरियत को, और जमहूरियत जैसे ही कंप्लीट होने का टाइम आता है उनको उतार कर हीरो बनाने के लिए गामजन कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब को पूरा वक्त करने देना चाहिए था, ताकि लोगों को अंदाजा हो जाता कि वो क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे। अब देखें ना, उनको ऐसा हालात में उनको उतार दिया, चंद महीने रहते थे या 1 साल का कुछ अरसा रहता था। ऐसा करना नहीं चाहिए। किसी भी हुकूमत को 5 साल पूरे करने का मौका देना चाहिए पॉलिसी मेकर्स को, ताकि वो आवाम के सामने जब दोबारा जाएं
تو انہیں پتا ہو کہ انہوں نے عوام کے ساتھ کیا کیا ہے اور عوام کو انہوں نے کس قدر نقصان پہنچایا اور کس قدر فائدہ پہنچایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اس وقت انڈسٹریز جو ہے پاکستان میں تقریباً کلوز ہو چکی ہیں، مزدور سڑکوں پہ پھر رہے ہیں اور حالات ایسے آ گئے، کاروباری لوگ جو بزنس کر رہے تھے اس ملک میں ان کی اپنی اولادیں تک بھی یہاں سے شفٹ کر رہے ہیں باہر دوسرے ملکوں میں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ ملکوں میں کیا رکھا ہے ادھر؟ یہاں سے لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے وہ بیچارے ٹیکسیاں چلانے پر مجبور ہیں اور ان کی غلامی کر رہے ہیں۔ میں اس کو غلامی اس لیے کہتا ہوں کہ وہ کوئی اتنے پیسہ تو کما لیتے ہیں، پیسہ تو بے انتہا ہو سکتا ہے ان سے زیادہ کما لیتے ہوں پاکستان، لیکن اس میں نہ عزت ہوتی ہے، نہ سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، نہ اپنائیت ہوتی ہے، وہ سیکنڈ درجے کے شہری ہوتے ہیں وہاں پر۔ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہم ایسی پالیسیز بنائیں جو ملک قوم کے لیے فائدے مند ہو، اتحاد پیدا کریں اپنے اندر، یکسوئی کے ساتھ ہم عوام کی بھلائی کریں۔ مثال کے طور پر اب موجودہ حکومت آئی ہے، چلیں جو پچھلی حکومت گئی ہے انہوں نے ایسے ایسے معاہدے کر لیے، پٹرول کو انہوں نے کہاں پہنچا دیا۔ اگر وہ نہیں چلا سکتے تھے تو انہیں حکومت لینے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا اپنے مفادات کے لیے حکومت لی تھی؟ انہوں نے اپنے مفادات پورے ہو گئے، عوام اللہ نہ کرے یہ بھاڑ میں جائے۔ یہ طرز عمل ہوتا ہے حکومتوں کا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو ابھی حکومت اتری ہے، اب جو موجودہ حکومت آئی ہے وہ کہتی ہے جی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ بھئی اگر آپ کے بس میں نہیں ہے تو آپ حکومت میں آئے کیوں ہیں؟ مجھے وجہ بتائیں نا آنے کی، کیا بات تنہا لینی تھی یا اس کے پیسوں کو سمیٹنا ہے یا اپنے بینک بیلنس کو بڑھانا ہے اس لیے آپ آگے بیٹھ گئے؟ ابھی تک تو یہی ہو رہا ہے۔ 76 سالوں میں پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر، ذوالفقار علی بھٹو کی مثال میں دیتا ہوں، اس نے عرب امارات کو دیکھیں جب وہاں جھگڑے ہوتے تھے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے شہید نے انہیں مشورہ دیا، عرب امارات بنا دی، انہوں نے اکٹھا کر دیا، ان کو کہا آپ اس طریقے سے جی یونائٹڈ کر کے آپ یونائٹڈ ایمس بنا کر کے آپ اپنے ملک کو چلائیں، اور وہ آج تک ویسے ہی چل رہے ہیں۔ تو جب ہمارے پاس ایسے لیڈر موجود تھے اور ابھی بھی آج بھی اچھے لوگ موجود ہیں، میں مایوس نہیں ہوں، ذرا سی نم ہو تو بڑی مٹی بڑی زرخیز ہے سکی۔ تو یہ اقبال کی تھاٹ تھی، اقبال کی سوچ تھی جو وہ ہمیں دے گیا۔ اب اصل میں ہمیں اس کو لے کر آگے چلنا ہے اتحاد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور ساتھ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے زندگی میں اس ملک کو لے کر کدھر جانا ہے، اپنی قوم کو کدھر لے کر جانا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو ہم نے کدھر لے کر جانا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی حل نہیں ہے ہم اپنے بچوں کو باہر بھیج دیں اور وہ وہاں جا کر کے کام کرنا شروع کر دیں، محنت کرنا شروع کر دیں، کریم جو ہے ہمارے ملک کی باہر چلی جائے گی، ہمارے پاس کیا رہ جائے گا اس ملک کو چلانے کے لیے؟ ایسی پالیسیز بنائیں، سہولیات دیں عوام کو۔ بجلی اس قدر مہنگی کر دی گئی ہے، بجلی اس قدر مہنگی کر دی گئی ہے کہ پوری دنیا میں کہیں نہیں اتنی مہنگی۔ یا تو ہماری آمدنی دنیا کے لیول پر لے آئیں، یا پھر پیٹرول اگر آپ نے اتنا مہنگا کر دیا تو ہماری آمدنی بھی تو بڑھائے نا۔ اور اس کے لیے مجھے آج تک یہ سمجھ آ رہی، ملینز میں قرضہ ہے آئی ایم ایف سے پاکستان کا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہمارے جو ملک میں ایسے ایسے ٹائکون بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس ملک کو 76 سالوں میں، ملک تو پیچھے چلا گیا لیکن وہ بڑے ڈیولپ ہو گئے ہیں، بہت پیسہ انہوں نے بنا لیا ہے، اتنا زیادہ کہ اگر وہ چاہیں تو مل کر بیٹھ کر کے یہ معمولی سا قرضہ اتار دیں اور 25 کروڑ عوام کی دعائیں لیں۔ اس طرح تو فرعون کرتے تھے، فرعون اسی طرح کرتے تھے، ہنٹر مارتے تھے اور لوگوں سے بیاج بھی لیتے تھے اور لوگوں سے مزدوریاں بھی کراتے تھے۔ اب معذرت کے ساتھ
یہ دوسری میں تو یہ کہوں گا کہ اتنی بڑی فرامنیت اس ملک میں چل رہی ہے، عوام کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے، عوام کو بالکل اور بالکل ایسے دھانے پر لے آئے ہیں کہ عوام یعنی خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے ہیں، بجلی کے بل نہیں دے سکتے، وہ خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ اپنی اولادوں کے سامنے. یعنی یہ دیکھیے یہ ایکسٹریم ہے، کسی بھی حد ہوتی ہے زندگی. ایک بجلی کا بل تو کمایا بھی جا سکتا ہے، تھوڑی سی محنت کریں، کوشش کریں، دھکے کھانے کے ساتھ چلو اس کی کسی طریقے سے زندگی کو ختم نہ کریں، لیکن وہ اپنی زندگی کو ختم کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو یہ کیسا ہمارے حکمرانوں نے جو پیچھے بیٹھ کر کے گئے، اس ملک کو چلا کر کے گئے ہیں، انہوں نے اس نہج پر لے آئے ہیں اس قوم کو کہ بیچارے سوچنے پر مجبور ہو گئے. مجھے یاد پڑتا ہے 25 سال پہلے جب میں ملک پاکستان میں آیا تو میں اپنے ملک کی محبت میں پاکستان آ کر کے میں نے یہاں کام شروع کیا، اور جب میں نے یہاں کے حالات دیکھے میں نے کہا جس طرح کے حالات یہاں چل رہے ہیں، تو میں نے ایک بڑا تفصیلی انٹرویو دیا 2 صفحے کا، فرنٹ پیج انہوں نے اخبار میں لگایا. میں نے ان سے کہا دیکھیں اس طرح نہ کریں کہ عوام کے نمائندے جو ہیں وہ عوام کو برباد کرنے کی طرف چل پڑے. نہ 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 ایسا نہ کریں، عوام کو اچھے سہولیات کی طرف لے کے جائیں. عوام ہوگی تو آپ ہیں، اگر عوام نہیں ہے تو آپ نہیں. اور یہ سارا کا سارا پیش خیمہ جو ہے اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں یہ خونی انقلاب کی طرف اس ملک کو لے جانے کی بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے صحافی جو ہمیں آگاہ کرتے رہتے ہیں ان کو میدان میں آنا پڑے گا، اور ایسے لوگوں کو میدان میں آنا پڑے گا جو اس ملک کی بھاگ دوڑ کو سنبھالتے ہوئے اس ملک کے مسائل کو ختم کریں. جو ان کے پاس مدنیات ہیں، جو یہ ان کے پاس وسائل موجود ہیں، ان وسائل سے اس ملک کو، اس ملک کی کشتی کو کنارے لگائیں. اور وہ تبھی لگیں گے جب یہاں پر میڈیکل فیسلٹیز فری ہوں گی، لوگوں کے لیے شیلٹر ہوگا، لوگوں کے پاس قانون دونوں کے لیے ایک سا ہوگا، امیر کے لیے اور غریب کے لیے. ہمارے ملک میں تو قانون نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، امیر کے لیے قانون اور ہے، غریب کے لیے اور ہے. میں خود اس کا تجربہ رکھتا ہوں. اس کے علاوہ دیکھیے قانون کے ساتھ ساتھ ہمیں لوگوں کو شیلٹر دینا پڑے گا. ہمیں لوگوں کو حضرت عمر کی طرز پر یہاں پر کوئی حکمران ایسا ہے کہ کم از کم پوری دنیا میں نہ صحیح لیکن پاکستان کو تو کم از کم وہ سٹیبلٹی دے جو حضرت عمر پیدا کر کے گئے ہیں، جو حضرت عمر نے طرز زندگی، طرز حیات بتایا ہے حکومتوں کا، حکومتوں کے لیڈرز کا. تو کم از کم پورا نہ کریں، آدھا تو کریں، آدھا بھی کریں تو اس ملک کو ہم لے کر کے اچھے طریقے سے چل سکتے ہیں. ہم ایٹمی پاور ہے، قائد کی ایٹمی پاور ہے، اس ایٹمی پاور کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگوں کو بجلی نہیں فراہم کر سکتے. ہم کہا کہ ایٹمی پاور ہے. تو آپ پاکستان کا مستقبل کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ریفائنڈ قسم کے نیشنلسٹ لوگوں کو آگے لایا جائے. ریفائنڈ قسم کے نیشنلسٹ لوگ جو اس قوم سے محبت کریں، جو اس قوم کے نادار غریب لوگوں سے، اپنے جیسے وائٹ کالر لوگوں سے محبت کریں. میڈیم کلاس طبقہ اس وقت اس قدر بری اذیت میں ہے کہ میں اس کا اندازہ لگا سکتا ہوں کیونکہ میں اس کلاس سے بلانگ کرتا ہوں، میں اپر کلاس سے بلانگ نہیں کرتا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمیں ایک تو ٹنیور پورا کرنے دیں جو بھی کوئی حکومت آئے، دوسرا ہمیں ایسے لوگوں کو چوز کرنا چاہیے، عوام کو بھی تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. ایسے لوگوں کو آگے لے کر آئیں. جی وہ آ گیا، جی شیر آ گیا، جی بھائی شیر آ گیا یا گدڑ آ گیا، شیر تو کھا گیا سب کو. بھائی کیا حالات ہو گئے. جی وہ آ گیا، جی وہ آ گیا، جی وہ آ گیا. کون آ گیا بھائی؟ ایسے لوگوں کو آگے لے کر آئیں جو ملک کی محبت میں سرشار ہو کر کے اس ملک کے ویژن کو جو قائد اعظم نے دیا ہے، اس ملک کا جو اچھا سیٹ اپ ذوالفقار علی بھٹو شہیدہ بنانے کی کوشش کی تھی، اس بنیاد پر اقبال کی سوچ کو لے کر آگے چلیں. آپ یقین کیجئے کہ ابھی بھی وقت ہے
اور اگر ہم نہ سنبھلے تو یہ آنے والا وقت جو ہے مجھے بہت خطرناک اور بڑا پریشان کون اس پوری قوم کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر اپنا بہت کرم کرے، ہمیں اللہ سے دعا کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران دے جو اس ملک کو اچھے انداز سے لے کر آگے چلے۔ جی ناظرین، آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما جناب اقبال احمد خان کی گفتگو سنی۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک عرصہ تک دوسرے ممالک میں رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہاں لوگ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ محبت پاکستان کی لے کر مجھے پاکستان آئی، اور آج میں سیاست میں بھی ہوں، اور جب لوگوں کی حالت زار کو دیکھتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں اپنے زیور بیچ کر بجلی کے بل ادا کر رہی ہیں اور اپنے بچوں سمیت سوسائڈ کر رہی ہیں، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے اور لمحہ فکری ہے اس اشرافیہ کے لیے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا۔ یقیناً وہ اس کے جواب دہ ہوں گے۔ اب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اپنے میزبان نظر حسین محبوب کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔